अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट फ़रीद ख़ान। आज मैं अपना यूके आने के बाद जो मुश्किलात दरपेश आईं, जैसा कि आपको पता है कि वो सिलसिला जारी है, तो आज उसका पार्ट 3 बना रहे हैं हम और आपसे डिस्कस करेंगे वो तमाम मैटर्स जो मैंने फ़ेस किए बड़ी मुश्किल से और क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले की तरह वो जो है 3 से 4 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या मेरे यहाँ काम करने पे फतू माशकी को एतराज़ क्यों था और उसके अलावा उसने मुझे अमन से रहने दिया। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो है मेरे एम्प्लॉयर्स चीदा और मीदा, इन्होंने मेरे साथ अपना ताउन ठीक रखा। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि क्या उन लोगों ने अपने रवैये में कोई तब्दीली आई उनके पॉजिटिव हवाले से, या वो जो कुछ चाहते थे वो करते रहे और वो अपनी मनमानी और हरासमेंट तक मुझे उनकी फेस करनी पड़ी और हर दफ़ा मुझे थ्रेट किया जाता कि मैं आपका वर्क परमिट हम लोग कैंसिल कर देंगे और आपको डिपोर्ट कर देंगे। और ये तमाम इन्वेस्टमेंट, वीज़ा, होम ऑफिस की फ़ीस, वर्क परमिट की फ़ीस और सहूलतों की कमी के बावजूद जो उन्हें होम ऑफिस के एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे फ़राहम करनी थी, क्या उन पे वो पूरे उतरे। और चौथा, अकाउंटेंट ने जालसाजी से, धोखासाजी से मुझसे P45 फॉर्म, जिसका मतलब है कि आपको जॉब से हटा दिया गया है, दस्तखत करवा लिए। आप देखें कि क्या क्या मुश्किलात मैंने फ़ेस की और मैं साबित कदम रहा। आगाज़ करते हैं। चूँकि चीदा और मीदा का मैं मुख्तसर तारफ़ दे चुका हूँ आपको। मीदा छोटा, जिसका ताल्लुक़ लाहौर से था, वो मेरे शहर का होने के बावजूद जो है उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहा, क्योंकि इसमें मेन किरदार जो है फतू माशकी, जो अपने आप को बताता है कि वो दीने का दुश्मनदार गुजर बरदरी से ताल्लुक़ है उसका भाई फ़ीका पटवारी शैतान की तरह मशहूर है और वो जो हैं बड़े दुश्मनदार हैं। लेकिन ज़ात के इंक्वायरी करने के और ज़राए से मालूम करने के बाद, चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं हर बात को तह तक देखता हूँ, मैंने इंक्वायरी कराई तो पता लगा कि वो माशकी भी था और वालिद की तरफ से ज़ात के हजाम है। ये कोई बुराई नहीं, लेकिन हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए। हकीकत कभी भी नहीं छुपानी चाहिए और ना किसी इंसान से नफ़रत करनी चाहिए और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में ये बात नहीं है, ना मैं इस नज़रिए से ये बात करना चाहता हूँ। सच को सामने रखना चाहिए। उसने मालकान को अलहदा और मुझे अलहदा जो है काफ़ी टॉर्चर दिया, बल्कि मालकान को खुश करने के लिए मुझे टॉर्चर दिया। और मुझे वो किसी भी सेक्शन में मैं रेस्टोरेंट की खड़ा होता तो मुझे वो ये कहता कि ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहाँ से काम तुम हट जाओ, तुम छोड़ दो। चूँकि मालकान उसकी बात सुनते थे और उसकी बात मानते थे कि जो उसने कह दिया फतेह माशकी ने, क्योंकि उनको वो उसने ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुँचाया हुआ था, देवता बनाया हुआ था। और उन्हें वो कहता था, आप इन छोटे मोटे मुलाजमीन के मुँह ना लगा करें, वर्करों के, मैं हूँ ना, मैं ये मामला टैकल करूँगा, आप कुर्सी पे बैठे, आप कुर्सी पे बैठे। और वो दोनों शैतान जो है, चूँकि वो उनकी चापलूसी करता था और उनके ही मफाद की बात करता था, वर्करों के मफाद की बात कोई नहीं करता था और वर्करों को माली नुकसान था और तमाम वर्कर सख्त नाला थे मालकान से। फतू माशकी अच्छे का अच्छा, लेकिन जो गहराई में जानते थे इस शैतान फतू माशकी को, जिसका किया धरा सब कुछ ये था कि मालकान और वर्करों में इसने बहुत ज़्यादा फसीलें जो हैं खड़ी कर दी थी और फासले पैदा कर दिए थे। और जो वर्कर थे जो खुश नहीं थे वो जल्द अपना नोटिस दे के और जॉब छोड़ देते थे। और ये सारा नज़ला वर्करों का
مالکان پہ گرتا تھا. فتو ماشکی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جو نہ سمجھ سکے. میں تو اسے دوسری یا تیسری دفعہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا ہے. اور بعض جو ورکر ہیں وہ جو سخت نالا تھے وہ یہی کہتے تھے کہ مالکان کا چمچہ اور کڑچھا یہ دونوں چیزیں یہ فتو ماشکی ہے. خیر اب اس بات کی طرف آتے ہیں. انہوں نے بالکل بھی اپنا مالکان نے کسی قسم کا رحم نہیں کھایا میرے اوپر. اس نے کہا جی کہ جو ورکر ورک پرمٹ پہ آتے ہیں وہ ان سے اپنا ڈفرینٹ مالکان جو ہیں 18 سے 20 گھنٹے کام لیتے ہیں, آپ اس سے 18 سے 20 گھنٹے کام لیں اور تنخواہ تھوڑی دیں. یہ مالکوں کے فائدے کی بات تھی, وہ ان کو سمجھ آ گئی. وہ جیسے جیسے پمپ کرتا رہا. میرے علاوہ ایک اور ورکر مقبول عالم, اس کے علاوہ میرے بعد ایک ورکر آیا ابراہیم, یہ ورک پرمٹ پہ تھے. وہ یہ انتظار کراتا تھا مالکوں کو کہ جناب ورکروں کی ورک پرمٹ والے ورکروں کی ایکسٹینشنیں آ رہی ہیں اور جناب اب آپ پیسے کمائیں ان سے. یہ پمپ کرتا تھا, ان کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ آپ کے فائدے کی بات ہے. اور ادھر ہمارے ساتھ میٹھا شہد, اور وہ جناب اس چیز پہ ہر وقت تیار رہتے تھے اور حلال کرنے پہ رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سکویز کیا جائے, نچوڑا جائے, ان سے پیسے نکالے جائیں جو ہم نے تنخواہوں کی شکل میں ہم نے ان کو دیے ہیں. یہ چمچے کا کردار ادا کرتا تھا, ہمارے کانوں میں آ کے ڈال دیتا تھا کہ آپ کی ایکسٹینشن آ رہی ہے, اب جو ہے مالکان نے پیسے لینے ہیں. مطلب یہ اپنا نہیں بتاتا تھا کہ یہ ان کو پمپ کر کے آیا, اور ہمیں یہ سنا کے جاتا تھا, ادھر انہوں نے پکا کر دیتا تھا اب آپ نے پیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایکسٹینشن کی باری آئی, 5,000 پاؤنڈ لے لیا انہوں نے 36 مہینے بعد. اس دوران جو 36 مہینے میں ہوا میں آپ کو وہ بھی آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ. ہوا ایسے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا اپنا میدا ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے, میرے شہر سے ہے. عسکری ماڈل ٹاؤن میں وہ اس کے فیملی کے ممبر رہتے ہیں, اس کی والدہ اور اس کا بھائی. اور یہ ساری دنیا کو اس نے بتایا جی کہ ہم ملٹی ملینئر ہیں, ہماری کوٹھیاں ہیں لاہور میں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو فلیٹ ہے عسکری کا, یہ اس کی خالہ ایک اسکاٹ لینڈ رہتی ہے, اس نے ان کو چوکی دارے کے طور پہ دیا ہوا ہے کہ چلو یہ میرے گھر کی حفاظت بھی رہے گی, یہ وہاں رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں کروڑوں ملینرز کی باتیں کرتے ہیں, اس میدے کا باپ جیسے میں نے بتایا شراب نوش تھا اور جوا کھیلنے کا عادی تھا, اور اس کے بعد مہینے کے پہلے 10 دنوں میں وہ اپنا مال طوائفوں پہ اور اپنا شراب نوشی میں اڑا کے رکھ دیتا تھا. اس کا نتیجہ کیا تھا کہ بچے بھوکے, نہ ان کے پاس پیسے اسکول جانے کی فیس نہ کچھ. ان کی 4 پھوپھیاں تھیں میدے کی, 2 بچے ایک پھوپھی کو دے دیے, ایک بچہ ایک کو, ایک وہ جناب ان پہ رحم کھاتی تھی پھوپھیاں, اپنے خامدوں سے لڑائیاں لے لے کے ان کو جناب انہوں نے پروان چڑھایا. یہ لوگ اس طرح گرو اپ ہوئے ہیں. ان کی والدہ نہایت نیک اور شریف خاتون تھیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اس دنیا پہ نہیں ہے. وہ خامد کی حرکتوں اور اپنے اس جیسے میدے جیسے بیٹے جو ورکروں پہ ظلم کرتا ہے, اس کی قیمت اس خاتون آنٹی شہناز نے بھگتی ہے. اور وہ کینسر جیسے مضر مرض, چونکہ شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے, خامد بھی بری حرکتیں کرتا تھا اور بیٹا شراب بیچ رہا ہے اور حرام گوشت بیچ کے, حرام کھانا بیچ کے پیسے لا رہا ہے. تو ہمارے مسلم وے میں جیسے کہ ہماری سفید فام کمیونٹی جانتی ہے کہ جو ہے یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے بیچنا, کھانا اور پینا سب حرام ہے. تو باقی اس نے کنٹینیو رکھا. ان کو کینسر جیسے مضر مرض کا سامنا تھا اور وہ بہت لمبے عرصے بعد جو ہے اس دنیا سے بہت تکلیف کاٹ کے اس دنیا سے اور اپنے بیٹے کی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئیں, پردہ پوشی کر گئیں. خیر اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہیں کروڑ جنت دے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواتین اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اور خاص کر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا. تو اس لیے میں کبھی بھی انوالو نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کو. اگلی طرف آتے ہیں. اس دوران عید کا دن آیا جب میں ان کے گھر رہتا تھا. تو یہ واقعہ چونکہ پرانا ہے, ہم اب آگے چل رہے ہیں, یہ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں
کہ کس حد تک یہ ملینر کمینے اور گھٹیا پن تک اتر آئے۔ میدے کے گھر میں رکا ہوا تھا، اس دوران عید آ گئی اور میرا خیال ہے میں اس کے گھر نہیں تھا لیکن میں کہیں تھا۔ میدے نے مجھے فون کیا کہ چلو یار آپ اپنا عید کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو لیتا ہوں اور گھر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے۔ وہاں گیا تو اس کی بیٹی تھی، اس کو میرا خیال ہے ایک بیٹی تھی اس کی اور 2 بیٹے تھے۔ میں نے میرا خیال ہے 20 کے 30 پاؤنڈ، چونکہ یہ ہماری روایات ہیں خاندانی لوگوں کی، ہم تو چھوٹے موٹے خاندانی ہیں، یہ بہت بڑے خاندانی ہیں، تو وہ روایت ہے، میں نے وہ عیدی دی۔ تو یہ بات اس نے کہیں چھیدے کو بتائی، بعد میں میرے جانے کے بعد تو جناب چھیدے کا مجھے فون آیا۔ یہ ملینر لوگ ہیں، گھٹیا ترین سوچ کے مالک۔ اس کا فون آیا، کہتا ہے جی میرے گھر بھی 3 بچے ہیں، ادھر بھی عیدی کی ضرورت ہے، یہاں بھی عیدی دے کے جائیں۔ اور بے شرمو، میرے پیسے کا میرا ورک پرمٹ کی فیس اپلائی ہوئی، اور بے شرمو میرے پیسوں سے وکیل کو فیس دی گئی، میرے پیسوں سے میں نے اپنا اسٹیٹس خریدا اور تمہارے پاس مزدوری کر رہا ہوں، اور کمینے لوگوں تم پھر میرے ان پیسوں پہ تمہاری نظر ہے کہ جو میں کما کے لے کے جا رہا ہوں کہ اس کے گھر دیے تو تمہارے گھر بھی دوں۔ یہ باتیں فاصلے پیدا کرتی رہیں، کرتی گئیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ اور مجھے یہ بتائیں کس طرح کس دل سے ایسے لوگوں کے پاس بندہ کام کرے یا ان کا سامنا کرے یا ان کی شکلوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ کمینی حرکتیں میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لاہور کے ہی بریڈ فورڈ کی عید کمیٹی کے ممبر اکاؤنٹنٹ صاحب، جو ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، ان کا نام نہیں لوں گا میں کیونکہ ہمارے شہر کی بھی بدنامی ہے اور ہمارے اپنا علاقے کی بھی بدنامی ہے جو میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے ان کے چکر میں آ کے جال سازی کے طور پر مجھ سے P45، جس کا مطلب انگلینڈ میں ہے کہ آپ کو جاب سے فارغ کیا جا رہا ہے، جال سازی سے مجھ سے دستخط کرا کے رکھ لیے کہ انہوں نے چھیدے اور میدے نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا، وہ لکھا کے رکھ لیا، مجھ سے سگنیچر کرا لیے۔ اکاؤنٹنٹ کو میں نے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے یا مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ بھی ہمارا بڑا بھائی بنا ہوا تھا، جی میں لاہور کا ہوں، وہ بھی جال سازی میں ملوث ہے، اس کی میں کمپلین کروں اس کو کر دیتا یا اب کر دوں۔ اس نے مجھ سے فراڈ کیا، پروفیشنل ڈگری رکھنے کے باوجود، اکاؤنٹنٹ ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے جھوٹ بول کے اس P45 فارم کے اوپر دستخط کرا کے تو اپنے پاس ریکارڈ پہ رکھ لیا کہ جب چاہیں گے مجھے دھکے مار کے نکال دیا جائے گا کہ تو ہمارے پاس سال یا 2 سال یا 6 مہینے سے کام نہیں کر رہا۔ میں نے خیر یہ معاملہ ایک سٹیزن ایڈوائز بیورو کا ہمارا دوست تھا، اس سے ڈسکس کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ سے جال سازی سے انہوں نے دستخط کرا کے واپس بھیج دی ہیں اپنا آپ نے اکاؤنٹنٹ کو، تو اب جو آپ کے ساتھ جال سازی ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھیں اللہ یا آپ کے اسٹیٹس کی حفاظت کرنے والا، باقی انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ اللہ بچانے والا ہے، وہ جو اوپر ہے ہم سب کا، اللہ جو خالق و مالک ہے ہم لوگوں کی سانسوں کا، اس نے حفاظت کی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو معاملات ہیں ایسے کہ ان لوگوں نے، فتح ماشکی نے نہ صرف چھیدے اور میدے کو میرے خلاف پمپ کیا، اتنا زہر اگلا، اتنا زہر ان کے پوائزن کر دیا کہ میں ٹوائلٹ گیا ہوں، اس نے پمپ کر کے مالک کو بھیج دینا، یہ جی لمبے عرصے کے لیے گیا ہے، کوئی 15-20 منٹ کے لیے، ایک دن میں نماز پڑھنے چلا گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میدے کو اس نے پمپ کر کے بتایا کہ میں اوپر نماز پڑھنے گیا ہوں، خود یہ کبھی سامنے نہیں آتا تھا، اس نے بتایا کہ جناب یہ اپنا اوپر چلا گیا ہے نماز پڑھنے، لو جی میں نے وہ گناہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، ایسا گناہ کیا کہ اپنے اللہ کو یاد کرنے گیا ہوں۔ تو میدا مجھے کیا کہتا ہے کہ آج جناب آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے، آج بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کفر والی باتیں، مطلب کفر کی جو باتیں ہیں، جو نان مسلم ہونے والی باتیں ہیں، جو انہوں نے ثابت کی کہ یہ واقعی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے، نہ ہمارے مذہب سے، نہ ہمارے ساتھ ایز اے پاکستان۔ خیر جی، اس کے بعد ٹوائلٹ جاؤں، فتح ماشکی مالکوں میں سے کسی نہ کسی کو بھیج دے میرے پیچھے کہ تم نے 5 منٹ سے زیادہ کیوں لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اپنا کپڑے چینج کرنے جاؤں اوپر، جیسے اسٹاف باہر سے آتا ہے پہلے کپڑے چینج کرتا ہے،
پھر کام کے کپڑے پہن کے تو اندر جانا پڑتا ہے. اس پہ اعتراض یہ جناب اس نے مکمل طور پہ میرا گلا دبانے کی بھرپور کوشش کی. یہ سمجھتا ہے فتح ماشکی میں نے کسی بات پہ اس کی نظر نہیں رکھی. میں صحافی تھا, میں صحافی ہوں, اور میں بندے کا اوپر سے لے کے نیچے تک اسیسمنٹ کر کے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے. پہلے وہ شروع میں فتح ماشکی ہمارے ساتھ بہت میٹھا رہا, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے, اس نے باتیں نکلوائیں. یہی کچھ وہ دوسرے ورگوں میں تو خیر سمجھ گیا کہ اب مجھے یہاں رہنا ہے, لیکن یہ بندہ جو ہے انتہائی حد درجے کا بغیرت اور نمک حرام اور اپنا انسان دشمن ہے. یہی کام وہ کرتا تھا دوسرے ورکروں سے. کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ورکروں سے بڑا میٹھا بن کے نئے ورکر جو آتے ہیں ان کی مجبوریاں نوٹ کر کے آج بھی بریڈ فورٹ 10 میں جو ان کا ریسٹورنٹ ہے وہاں پر اس کو 12.5 پاؤنڈ یا 12.25 پاؤنڈ کے نزدیک پر آور لیبر کا ریٹ ہے, منیمم ویج, لیکن وہاں پر 5 پاؤنڈ گھنٹہ کے حساب سے آج بھی ورکروں کا خون نچوڑا جا رہا ہے اور ان سے ہر قسم کا کام کروایا جاتا ہے. میرا خیال ہے ہوم آفس کی نظر نہیں پڑی اس بات پہ, یا ایچ ایم ریونیو کی. اگر کوئی انکوائری کی جائے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, میں حاضر ہوں. جو واقعہ میرے ساتھ کیا گیا ہے ہوم آفس کے, اگر ذرائع مجھ سے رابطہ کریں تو میں ان کو تمام حقیقت اپنا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دفعہ ان کے ہوم آفس کا چھاپا بھی پڑ چکا ہے, اور وہاں سے ایک غیر قانونی اللیگل ورکر روف نام کا لڑکا لاہور کا وہ بھی پکڑا گیا ہے. اور وہاں اس چھاپے کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ وہ پچھلے 5 سال سے اللیگل ان کے پاس کام کر رہا ہے اور کم تنخواہ پہ. اس پہ ان کو جرمانہ ہو چکا ہے, اس میں پکڑ ہوئی, باقاعدہ چھاپا پڑا, ود نیم جا کے انہوں نے لڑکے کو پن پوائنٹ کیا. انہوں نے ہر بندے کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے, ہر بندے کو دشمن بنایا. اور ایک ورکر کو انہوں نے فون کر کے میرے ذریعے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا رؤف کے لیے چھاپا آپ نے پڑوایا؟ اور میں نے کہا بھائی میں نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو میں اپنے لیے کرتا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے میرے علاوہ یا میرے سمیت ہزاروں, میں نے کہوں تو وہ بھی کام ہوگا, سینکڑوں, ہزاروں, درجنوں سے لے کے ہزاروں تک ورکروں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. فتح ماشکی بریڈ فورٹ کا رہائشی ہے, وہ کھلے طریقے سے نہیں پھر سکتا. اسے پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوگی, اگر چھتر بھی کوئی مارے گا اسے, کیونکہ اس نے ورکروں کا بہت استحصال کیا. ورکروں کو مالکوں کے سامنے گندا کر کے, جو اس کے مفاد پہ پورا نہیں اترتا تھا, ذلیل کروا کے مالکوں سے نکلوایا, جو آج تک مالکوں کو پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ ان کا مخلص ہے. پہلے مالکوں کو گالیاں پڑواتا ہے ورکروں کے درمیان لڑا کے, جھوٹی سچی باتیں کر کے, کیونکہ یہاں شکایتی ٹٹو ایک کو مانا جاتا ہے. ایک سے زیادہ شکایتی ٹٹو کوئی مالک برداشت نہیں کرتا. ہمارے ایشین میں یہ رواج ہے پاکستانیوں میں کہ وہ ایک شکایتی ٹٹو ایک ریسٹورنٹ یا ٹیک وے پہ یا کام والی جگہ پر ہوگا جس پہ اعتماد کیا جائے گا, باقی سب کی گردنیں کاٹی جائیں گی, کہ انہیں کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے. وہ شکایتی ٹٹو فتح ماشکی کی طرح آج تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں, وہ شکایتی ٹٹو کا ٹٹو ہے. اپنے بچوں کو چغلیوں کی, شراب بیچنے کی, گھٹیا حرکتوں کرنے کی, لوگوں کا استحصال کرنے کی, ان کی گردنیں کٹوا کے نوکریوں سے نکلوانے کی تنخواہیں کھا رہا ہے. بے شرم آدمی, وہ زندہ کس طرح میں یہ حرام, اپنے بچوں کو جائز کمائی نہیں کھلا رہا. میدے نے بیسکلی, میں منہ ہو چکا تھا ان کے گھر سے, جان چھڑا کے بھاگا کہ کرایہ بھی لے رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے مجھے نہ کھانے کو کوئی ماحول, نہ کوئی پینے کو سکون. دن کو جب چاہے چھیدے یا میدے میں سے صبح 9 بجے اٹھا کے لے جائیں, رات کو 1-1.5 بجے کام ختم ہو, اور صبح جناب اٹھ کے چلو جی واک کرنے چلیں. بھائی تم نے تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, ہم نے کرنی مزدوری, تو لے جائے کریں. اور جناب کبھی ہرڈر فیلڈ, کبھی کہیں واک کروانے کے بعد یہ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور جہنم میں جاؤ تم لوگ, ہم لوگ یہاں مزدوری کرنے آئے ہیں, ہم سیریں کرنے تو نہیں آئے. خیر یہ سلسلہ جاری رہا, تنگ آ کے میں وہاں سے موو ہو گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, وہ چونکہ اپنا میں ایک
راولاکوٹ کی کمیونٹی آزاد کشمیر کی، یہیں آگے پتہ لگا ہے آزاد کشمیر میں کون کون سے علاقے ہیں. اس سے پہلے ہمیں لاہور یا پنجاب سے باہر کا نہیں پتہ تھا، بڑے بڑے شہروں کے علاوہ. تو وہاں پر اس نے ایک غیبت پسند بابا تھا، بابا شریف، اس کو میرے پیچھے لگا دیا. چونکہ اس نے میدے نے اسے لارا لگایا تھا کہ میں تجھے بابے کو ورک پرمٹ نہیں لگ رہا تھا، میں تجھے لگوا کے دوں گا. اس کو میرے پیچھے لگا دیا کہ یہ ہمارے خلاف کیا باتیں کرتا ہے. کیونکہ ایک گھٹیا اور لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ گھٹیا انسان، اپنی پھپھیوں کی کمائی کھانے والا، یہ جو ہے اپنا اس نے میرے پیچھے غیبت پسند لگا دیے کہ میں ان کے خلاف کیا بات کرتا ہوں، میری کیا موومنٹ ہوتی ہیں، میں دن میں ٹوائلٹ کتنی دفعہ جاتا ہوں، کھاتا پیتا کتنا ہوں، میں کس چیز کو فون کرتا ہوں اور مجھے کتنے فون آتے ہیں. اس کی مانیٹرنگ اس نے بے شرم اور بغیرت آدمی نے شروع کرا دی بابے شریف سے. وہ بھی تقریباً 60+ تھا، اس کا کام یہی تھا کس سے بات کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. مطلب ہوا میری انہوں نے مکمل طور پہ ٹائٹ رکھی، تنگ کرنے کی انتہا کر دی. یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، ریسٹورنٹ میں بھی اسی طرح جناب مختلف ورکروں کو پوچھ رہے کہ جناب یہ ہمارے خلاف کیا باتیں کرتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں. آپ جب غلط کرتے ہیں آپ کانے، جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ غلط کرتے ہیں، آپ ہر بندے کے کانے. ٹھیک ہے. پھر میرے منہ میں جو آیا میں نے بتایا کہ یہ اپنی پھپھیاں کے پیسے کھا کے جوان ہوا ہے. میرا لحاظ کون سا کیا گیا؟ اور جس ذریعے سے یہ گرو اپ ہوا، یہاں پر ملٹی ملینر اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں جناب ملٹی ملینر کسی لحاظ سے بھی نہیں. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اس پہ جو ہے پابندی لگائی گئی کہ اپنی ایک اپنا ایسٹرن یورپین کی جو ہے ویٹرس تھی، اور وہ وزن میں اس سے 6 گنا بڑی ہیوی تھی لیکن عمر میں کم تھی. اس نے اس کے ساتھ ریلیشن قائم کیا اور فتح ماشکی نے اپنا یہ فرائض انجام دیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں وہ لفظ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا. اس نے جناب ان کو آپس میں جوڑا، ملوایا، ریلیشن بنوائے. اس کو مقاصد تھے کہ اس نے ڈگری کرنی تھی یہاں سے. اس نے جناب میدے کو فل استعمال کیا، اس کے پیسے کھائے، اس کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے حوالے سے اسے جو غرضیں ضرورتیں تھیں وہ پوری کی. اس کے بعد جب اس کے بعد ڈگری آ گئی، اچھی جاب ہو گئی، اس نے پولیس کو کمپلین کر دی. میدے کو اس کے جو انکل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں قریبی اسکاٹ لینڈ میں، انہوں نے مجھے بتایا اس جو خاتون تھی اس نے جناب کمپلین کی اور پولیس نے سیکشن لگا دی، پابندی لگا دی کہ اتنے کلومیٹر یا اتنے میٹر تک تو اس کے گھر کے ارد گرد نہیں آئے گا، نہ تو اسے ہراس کرے گا. اور یہ بات اس کی بیوی اور بچوں کو پتہ ہے، اس کے گھر میں پتہ لگ گئی کہ کیا بات ہے. مطلب اس کے جو معاملات ہیں ایک عورت کے ساتھ، جوان بچیوں کے سامنے یا بیوی کے سامنے یا پورے خاندان کے سامنے اس کی کیا عزت رہی. برے طریقے سے یہ ذلیل ہو گیا، نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا. کمزور تو پہلے ہی ہے کیونکہ یہ بات کرتے ہوئے کامتا تھا. جھوٹا بےمان فراڈیا 420 آدمی کبھی کسی کے ساتھ یاد رکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ کانا ہوتا ہے اور وہ کانپ رہا ہوتا تھا بات کرتے ہوئے، اپنی طرف سے روپ ڈالتا تھا، لیکن یہ فتح ماشی اسے پمپ کرتا تھا. میں آپ کا گواہ ہوں، خواجہ کا گواہ مینڈک، یہ مینڈک بن کے کہ جناب آپ کے ساتھ کچھ کوئی کرے گا یا مارے گا آپ کو یا کوئی آپ کو پش کرے گا تو میں پولیس کو گواہی دوں گا. یہ ہر معاملے میں اس طرح اس کو پروٹیکٹ کرنے کے ارد گرد رہتا تھا. اس نے باکسنگ بھی سکھائی ہوئی ہے اور اس باکسنگ کی وجہ سے اس نے ایک ورکر سنی تھا اس کے پاس، لاہور کا لڑکا، وہ تقریباً میرے اس قد کے حوالے سے آتا تھا اتنا، اور اپنا اس کا میدے کا قد میرے جتنا ہے. اس بچے کو اس نے 18-19 سال کے بچے کو، ویٹر تھا اس کے پاس کام کرتا تھا، تنخواہ پہ ہمیشہ یہ پیسے مار دینے کی کوشش کرتے تھے. اس کے پیسے روک لیے. ایک دن وہ تیش میں آ کے اسے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ٹالا. اس نے جہاں رہتا تھا اس کا کرایہ دینا تھا، کھانا پینا تھا، اس کے وہ پیسے اس نے نہیں دیے. اسٹوڈنٹ وہ جناب اس کے پاس آیا، اس نے اس کو پہلا تھپڑ مارا. اس کے بعد اس 18 سال کے بچے نے اس 56-57 سال کے بندے کو تھپڑ مارے لٹرلی. اس کا یہ انجام، ان کا یہ گھٹیا حرکتیں بھی کرتے رہے ہیں، یہ کہاں باز آتے ہیں. اس کے علاوہ فتح ماشکی میں یہ سلسلہ شروع نہیں ختم کیا.
اس نے جناب مالکان کو اور بچوں کے ذریعے مجھے یہ کہلوانا شروع کر دیا ہم تیرا ورک پرمٹ کینسل کر دیں گے، مجھے ہراس کرانا شروع کر دیا۔ فتح ماشکی بھی ہراس کرتا رہا ہے مجھ سے، اگر کوئی ادارہ پوچھتا ہے فتح ماشکی اور اس کے بچے اور اپنا اس کا چیدہ اور میدہ مجھے ہراس کرتے رہے۔ میں اس بارے میں یہ بات کھل کے ان کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہوں، اگر کوئی انکوائری کرنا چاہے نیوٹرل تو۔ باقی اس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ تک آپ نے یہ جاری رکھنا، دیکھنا، یہ سب کے لیے اویئرنیس ہے کہ یہاں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ میرے چینل UK Live with فرید کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اسے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔